अर्जुन जो सिखों के 5 गुरुओं में से एक बड़े गुरु हैं, उन्होंने कहा, गौर से सुनना, अठे पहर भोंदा फिरे, अठे पहर भोंदा फिरे, खावन संदड़े सूल, अठे पहर भोंदा फिरे, खावन संदड़े सूल, खावन संदड़े सूल। वो कहते हैं कि जो मोहम्मद की पैरवी नहीं करेगा वो दुनिया में 8 पहर भटक। तबारक व तआला ने कहा, अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, कि जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं, उस नबी को मानते हैं जो उम्मी होने के बावजूद पैगंबरे आलम हैं, बल्कि पैगंबरे कायनात हैं, मुअल्लिमे कायनात हैं, उस्तादे कायनात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, दावा किया, और अल्लाह ताला का दावा यकीनन सच है। उसने कहा कि तौरात और इंजील में हमारे रसूल का तज़किरा है। तो तज़किरा है या नहीं है? तज़किरा है या नहीं है, ये मैं बताता हूं कि कुरान की बात सच्ची है या नहीं। आपने अगर तौरात पढ़ी है तो बाबे पैदाइश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूटरोनोमी, चैप्टर नंबर 18 यानी पारा नंबर 18 और आयत नंबर भी 18, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के अंदर मुखातब करके कहा था। क्या कहा था, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आई विल रेज अमंग देम अ प्रोफेट, मैं उनके दरमियान एक रसूल खड़ा करूंगा, एक रसूल खड़ा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का कौल है ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 18, 18 और आयत नंबर भी 18। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आई विल रेज देम अ प्रोफेट लाइक दी। ये दी जो है THEE दी, ये पुराना रूप है यू का। यू माने तुम या आप, इसका पुराना रूप है और स्क्रिप्चर में अभी भी इस्तेमाल होता है। यानी मजहबी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो अंग्रेजी में यू की जगह पे दी लिखते हैं, लिखा जाता है स्क्रिप्चर में खास करके। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नाज़िल शुदा किताब है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आई विल रेज देम अप अ प्रोफेट लाइक यू फ्रॉम अमंग देयर ब्रेदर, कि उनके भाइयों में से ही मैं एक नबी खड़ा करूंगा। एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इनटू द माउथ ऑफ द प्रोफेट एंड ही विल टेल देम व्हाट आई विल कमांड हिम, और मैं उसके मुंह में, आई विल पुट इन द माउथ ऑफ द प्रोफेट माई वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा, उसके मुंह में डालूंगा, और वो वही कुछ बोलेगा जो अल्फाज मैं उसके मुंह में डालूंगा और उसके सीने में डालूंगा। हजरत गिरामी, ये है आयत ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर भी 18। अब अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक सुनिए, सूरतुन नज्म आयत नंबर 3 और 4 में बिल्कुल यही बात अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही है, बहुत मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, एक लफ्ज़ नहीं बोलता, बल्कि एक हरफ नहीं बोलता। जो कुछ भी बोलता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बोलता है। मेरा रसूल कुछ नहीं बोलता। तौरात में है क्या? तौरात में क्या कहा कि आई विल पुट इनटू द माउथ ऑफ द प्रोफेट माई वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज उस पैगंबर के मुंह में डालूंगा। और यही बात कुरान मजीद में कही गई। और उसी बाब में, तौरात में, उसी बाब में चैप्टर नंबर 18 और आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि
his यानी prophet जो भेजूंगा मैं, उसके followers, his followers will recite the verses of the book in the name of mine. اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تورات پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے فالوورز جو ہوں گے جتنے بھی ہوں گے سب اللہ کا نام لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کتاب کی تلاوت کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں کلام پاک سے، کلام پاک سے جب تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہیں. نماز میں جب آپ شروع کرتے ہیں تلاوت، کوئی نئی سورہ شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، بسم اللہ تو خیر ضرور پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ جو تورات میں پیشین گوئی کی تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہے. لیکن عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی محمد کے بارے میں نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کرتی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی کرتی ہے. لیکن ان کا یہ دعویٰ عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے. کیسے؟ ہم ذرا کمپریزن کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ لائک دی یعنی لائک یو، تمہاری طرح کا ایک رسول بناؤں گا. اب تینوں کے درمیان آپ کمپریزن کر کے دیکھ لیجئے کہ کس پر جو ہے یہ پیشین گوئی زیادہ صادق آتی ہے. تو ذرا دیکھیے، پیدائش کے بارے میں لے لیجئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ماں باپ سے پیدا ہوئے، عبداللہ اور آمنہ سے پیدا ہوئے. اور دنیا جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ ہی سے پیدا ہوئے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے، باپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے. روح الامین نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونک ماری تھی جس کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. گویا یہ پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے. اور ایک بات لیجئے کہ کوئی بھی بڑا ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے تو بچہ بھی ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی کس کی بیٹی سے؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے. 10 سال بکری چرانا مہر قرار پایا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. ان کی عمر تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال. اور آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 40 سال. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 35 سال تھی. 35 سال تھی، 40 سال نہیں تھی. اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 35 سال تھی ان کی عمر. برکیف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے. موسیٰ علیہ السلام کے بھی کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں ہوئیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ لائک یو یعنی تمہاری طرح کا رسول، اس قول کا مصداق میرے رسول ٹھہرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ٹھہرتے ہیں. اب لیجئے کہ موت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، یقینی طور پر موت ہوئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہوئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی بلکہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے کہاں پر؟ یمن کے پاس اور سیریا میں. یمن کے اور سیریا کے بارڈر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے. اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے. دنیا جانتی ہے دونوں کی موت ہوئی، دونوں کی قبر ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی قبر ہے نہیں. اور جس قبر کو انہوں نے دکھایا تھا، نوٹ کر لیجئے کہ وہ قبر خالی نکلی تھی.
وہ قبر خالی نکلی تھی، اس میں کوئی لاش تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائک یو کا مطلب کیا ہے؟ لائک یو کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک بات دیکھیے کہ پولیٹیکل اتھارٹی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رسول تھے، پرماننٹ رسول تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پرماننٹ رسول تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پرماننٹ رسول نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ابھی میں نے پڑھا آپ حضرات کے سامنے سورۃ الصف آیت نمبر 6، اس میں کیا ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں جو ہے نا کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جتنی گڑبڑیاں ہو گئی ہیں ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جبکہ رک جائیے، ابھی مختصر تو کرے گا، وقت تو ہو گیا لیکن ہمارا قصور تھوڑے ہے۔ ہاں برکیف مختصر کرنے کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے اتنا مختصر کر دیا کہ مت پوچھیے، ڈیٹیل بتائی نہیں۔ میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی تھے، لیکن وہ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو درست کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو موسیٰ کی طرح کون ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، عیسیٰ نہیں ہوئے۔ یہ ذہن کی بات ہے، اور یہ بات عیسائی لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ ہے تورات کی پیشین گوئی۔ اب آئیے انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی ہے یا نہیں، سن لیجئے۔ جان کی گاسپل جان یعنی انجیل جان، یعنی 4 انجیلیں ہیں۔ آپ لوگ یہ بھی جان لیجئے کہ 4 انجیلیں ہیں معتبر اور مشہور، ان میں سے ایک ہے گاسپل جان، یعنی جان کی لکھی ہوئی انجیل۔ اس میں چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 7 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ it is expedient for you that I will go away, because if I don't go away, the comforter will not come to you۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانا پڑے گا اور میں جاؤں گا، کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک وہ راحت پہنچانے والا نبی، روح الامین، وہ نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں جاؤں گا اور ان کو وہاں سے بھیجوں گا۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ اسی کتاب میں، یعنی جان کی لکھی ہوئی انجیل ہی کے اندر چیپٹر نمبر 14 یعنی پارہ نمبر 14 اور آیت نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں جاؤں گا، I will go away and I request Father, Heavenly Father, that He send the prophet and He will remain forever with you۔ کہ میں جاؤں گا اور ایسے رسول کو بھیجوں گا، کمفرٹر کو بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ ہے انجیل، یہ ہے انجیل۔ انجیل کی مثال تفسیر نہیں کر پا رہا ہوں، وضاحت زیادہ نہیں کر پا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ویدوں میں رگ وید منڈل نمبر 1 میں، سوکت نمبر 18 میں اور چھند نمبر 13 میں محمد مصطفیٰ کا تذکرہ، منڈل نمبر 2 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، منڈل نمبر 5 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور منڈل نمبر 5 ہی میں سوکت نمبر 9 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ مختصر یہ کہ صرف اور صرف رگ وید ہی میں 8 جگہوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھرپور طریقے سے آیا ہے۔ وہ سارے چھند بھی یاد ہیں، لیکن گزر رہا ہوں، میں پڑھ نہیں رہا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے یہ لوگ ٹوک چکے ہیں، پڑھ نہیں رہا ہوں بلکہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ ان حوالوں کے ذریعے آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ننار شمس کے نام سے
محمد کے نام سے، محمد کے نام سے، اور نہ جانے کیرے اور میترے وغیرہ وغیرہ کے نام سے ویدوں میں، اپنشدوں میں بھرا پڑا ہے۔ آپ کے سامنے میں صرف اور صرف سنگرام پران ادھیائے نمبر 2 کا جو تجزیہ تلسی داس جی نے پیش کیا ہے، میں ان منتروں میں سے صرف 2-3 منتر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ انہوں نے تلسی داس جی نے رامائن کے بارے میں بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن تلسی داس جی نے جو کچھ کہا ہے اور جو تجزیہ پیش کیا ہے سنگرام پران سے، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں تلسی داس جی سنگرام پران میں، غور سے سنیے گا، آسان زبان ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تلسی داس جی کہتے ہیں، تلسی داس جی سنگرام پران کی پیشین گوئی کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں نہ پکشپات کچرا کہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی جانبداری نہیں کروں گا، یہاں نہ پکشپات کچرا کہوں، وید پران سنت متبا کہوں۔ یہاں میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، کسی کی جانبداری نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ تعصب سے پیش نہیں آؤں گا، بلکہ میں وہی کچھ بتاؤں گا اس انتم رشی کے بارے میں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو ویدوں اور پرانوں کی روشنی میں سنتوں نے کہا ہے، رشیوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد تلسی داس جی کہتے ہیں ان کی پیدائش کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ سمبت وکرم 2 اڑنگا مہا کوک نس چتر پتنگا، کہ وہ سنت یعنی بکرمی سمبت میں پیدا ہوگا، 7ویں صدی بکرمی میں پیدا ہوگا، اور تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو کہ وہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہے۔ ہر کتاب میں یہ بات تو ضرور ملے گی، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، دن میں اختلاف ہو سکتا ہے، وقت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں وکرمی میں پیدا ہوئے، اور کہا مہاکوک نس چتر پتنگا، اور مقدس 4 خلیفوں کے ساتھ وہ مہارشی پیدا ہوئے، اور پیدا ہو کر جو جتنے اندھیرے تھے سارے کے سارے ختم کر دیے۔ آگے کہتے ہیں کہ راجنیتی باؤ پریتی سکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، کہ وہ محبت کے ساتھ، سمے پر محبت کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرے گا، اور حالات کے مطابق اپنے مت کو سمجھائے گا بھی، ڈرائے گا بھی اپنے مت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا وہ ڈر بھی دکھائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے، جہاں پر حکمت کام کرتی تھی وہاں پر حکمت سے کام لیا، اور جہاں پہ ڈرانا کام آتا تھا وہاں پر آپ نے ڈرانے کا کام کیا۔ مسلمانوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کے سلسلے میں تلسی داس جی کہتے ہیں کہ سرن چتر سدر شت چاری، کہ ان کے 4 بہت ہی سچے خلیفے ہوں گے، تن کو ونش بھیو اتی بھاری، اور ان کی مدد سے، ان کی تائید سے ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے بہت سارے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تلسی داس جی کہتے ہیں کہ تب تک سندر مادی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا، کہ جب ان کا دین پھیل جائے گا، جب تمام لوگوں تک ان کی بات پہنچ جائے گی، جب ان کا دھرم غالب ہو جائے گا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر لیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب
جب ان کا دین آ جائے گا، جب ان کا دھرم آ جائے گا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ یعنی ان کا دھرم جب تک کوئی قبول نہیں کرے گا، نجات نہیں پا سکتا، موکش ہرگز نہیں پا سکتا۔ آخر میں تلسی داس جی 4 اشعار کو چھوڑ رہا ہوں میں، آخر میں تلسی داس جی نے جو کہا ہے وہ میں سناتا ہوں کہ ہر سندر نرمان کا ہوئی، تلسی ست تلسی وچن ست سچ سوئی، کہ ہر اچھا کام وہ سکھلا دے گا۔ دنیا میں صرف اسی کا نام لیا جائے گا، اسی ورت دھاری کا نام ہوگا، پوری دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا۔ اور سن لو دنیا والوں کہ تلسی داس جو آج کہہ رہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حضرات گرامی، یہ مختصر سا تذکرہ تھا، یہ مختصر سا تذکرہ تھا، اور میں نے بہت سارے منتر اس لیے حذف کر دیے کہ وقت کی قلت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھ سے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقریریں آپ سنیں، اور مدرسہ عین العلوم چلماری کی بھرپور مدد کریں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کی حالت بہت خراب ہو گئی، بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں ایک مدرسے کی بات کہتا ہوں، جامعۃ الامام ابن تیمیہ جہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں، وہاں پہ 700 بچے ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی صرف 250 ہیں۔ بہت سارے مدرسے بند ہو گئے، بہت سارے مدرسے بند ہو گئے، لیکن چلماری کے مدرسے کو داد دیجئے کہ لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ کھول کر رکھا بلکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی۔ اب یہاں کے بچے جامعۃ الامام ابن تیمیہ امتحان دینے کے لیے جانے والے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بالکل گزارش کرتا ہوں بہت دل کے اندر سے، تہہ دل سے، کہ اس مدرسے کی مدد ہونی چاہیے، ورنہ اگر اسی طرح مدارس بند ہوتے رہے، اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آج یو پی میں جو کچھ بھی ہوا ہے، آج میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ کل پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، اور 2022 کے ختم ہوتے ہوتے 150 روپے تو ہونا ہی ہے، یہ آپ لکھ لیجئے، 150 روپے پر لیٹر۔ برکت حالات بہت خراب ہیں، اور جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہ اتفاق سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مدارس میں بھی اللہ یعنی قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں نہ گونجیں، یہ انتظام ہونے لگا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی تعلیم دلا کے رہے گا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، ستیہ ہے یہ، اور کٹو ستیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی حدیث کو پڑھا کر رہے گا، لیکن وہ فرشتہ تو نہیں بھیجے گا۔ ہمارے رسول پر بھی تو فرشتہ بھیجا تو ایک ہی بھیجا، جبریل علیہ السلام کو۔ اب ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی فرشتہ تو نازل ہونے والا ہے نہیں، یہی علماء کرام پڑھائیں گے آپ کے بچوں کو۔ اور اگر آپ نے تعاون نہیں دیا اور سرکار کی چاہت اور خواہش آپ نے پوری کر دی، تو قسم سے جہالت کا ایسا دورہ ہوگا کہ اللہ کی پناہ بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے مسلمانوں، میں نے قرآن اور حدیث اور آیات قرآنیہ اور احادیث کی روشنی میں اور ویدوں پرانوں کی روشنی میں جو کچھ بھی کہا، اگر اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، زبان پھسلی ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ مولانا شمیم فیضی حفظہ اللہ و تولا کو چندہ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر میرے ہاتھ سے بھی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ 2 گھنٹے کی تیاری تھی، لیکن 40 منٹ پر ان لوگوں کی ضرورتوں کو، یعنی جلسے والوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے